अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप सबका मावन मददगार मुशर्रफ महमूद और आप सबको इल्म अदब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी है। आज से हम साल अव्वल इस्लामियात के रेगुलर लेक्चर्स का आगाज़ कर रहे हैं। आप जानते हैं इससे पहले साल अव्वल उर्दू, साल दवम उर्दू, साल दवम मुतालिया पाकिस्तान के कंप्लीट लेक्चर आपके इस चैनल पर मौजूद हैं, जो यूट्यूब में आप प्लेलिस्ट की मदद से ढूंढ सकते हैं। इस्लामियात के लेक्चर्स बावजूद हम नहीं कर पाए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज से हम इस्लामियात के लेक्चर्स का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर इस्लामियात पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुताबिक, और इंशाअल्लाह एक एक लफ्ज़ पे हम पूरी बुक कंप्लीट करेंगे। अल्लाह ताला मुझे इस्लामियात को सही तरह से समझाने और आपको समझने और हम सब को कुरानी तालीमात, इस्लामी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह हम साल अव्वल इस्लामियात के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। पहला चैप्टर बुनियादी अकायद, बेसिक बिलीफ्स के हवाले से है। तो अब देखिए, सबसे पहले लिखा है लफ्ज़ अकीदा अक़द से बना है, जिसके मानी बांधना और गिरा लगाना है। अक़द आप जानते हैं निकाह को भी कहते हैं, शादी को बांध देना, किसी एक चीज़ को दूसरी के साथ बांध देना, इसको कहेंगे अक़द। और अक़द से बना अकीदा या गिरा लगाना, जिसको आप नॉट लगाना कहते हैं, यानी इंसान अपने आप को कुछ बुनियादी हक़ाइक़ तसव्वुरात के साथ बांध दे, वो उसका अकीदा होगा। ठीक है जी। तो अकीदा क्या हुआ? गिरा लगाई हुई चीज़, यानी इंसान के कुछ मखसूस सोच होती है, अफकार होती है, उनको अकीदा कहते हैं। मसलन मुसलमानों का बुनियादी अकीदा क्या है? यानी हमारे साथ एक चीज़ बंधी हुई है, हमारा यकीन कामिल है कि एक दिन आएगा कि ये कायनात ख़त्म हो जाएगी, ये कायनात फ़ना हो जाएगी, तमाम मखलूक फ़ना हो जाएगी, और फिर एक दिन आएगा अल्लाह ताला सारी मखलूक को ज़िंदा फरमाएंगे और फिर सब का हिसाब होगा, जिसको यौम हिसाब कहते हैं। नेककारों को जन्नत अता की जाएगी और गुनाहगारों को दोज़ख की जहन्नुम में, आग में फेंक दिया जाएगा। ये हमारा अकीदा है कि मरने के बाद हम जगाए जाएंगे और फिर हमारे अमाल का हिसाब होगा। अब हमारी सारी ज़िंदगी इसी अकीदे के मुताबिक होगी कि एक ना एक दिन हमें अपने अमाल का हिसाब देना है। हदीस पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया मुज़रतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। अब इस बात को यूँ समझिए, ऐसी अक़वाम या ऐसे मज़ाहिब, या वो जो मज़ाहिब को मानते ही नहीं, जिनको हम लादीन कहते हैं, वो तो आखिरत पे यकीन नहीं रखते। वो कहते हैं बस खाओ पियो, मर गए तो कहानी ख़त्म। ठीक है जी। अब उनकी सोच और तरह होगी, उनका अमल और तरह होगा। अकीदा बदल गया ना। तो अकीदा वो चीज़ जिसको हम ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, जिस पर यकीन कर लेते हैं, जिस पर ईमान लाते हैं और जिसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, उसको अकीदा कहते हैं। यानी वो तसव्वुरात, वो ख़यालात, वो अफ़कार जो हम अपने साथ अटैच कर लेते हैं, अपने साथ बांध लेते हैं, उनको अकीदा कहते हैं। इंसान के पुख्ता और अटल नज़रियात को अकायद कहा जाता है। अब एक और बात आ गई, नज़रियात। देखिए, नज़रिए का लफ्ज़ जिसको इंग्लिश में आप थ्योरी कहते हैं, नज़र से है, देखना। नज़रिया क्या है? इंसान की सोच। यानी अगर मैं कहूँ मेरा नज़रिया क्या है या आपका नज़रिया क्या है, तो नज़रिए से मुराद ये समझें इंसान की सोच। मेरे नज़दीक ज़िंदगी क्या है, कामयाबी क्या है, नाकामी क्या है, कामयाबी तक पहुंचने का रास्ता क्या है, इन सारी चीज़ों मेरा नज़रिया कहलाएंगी। नज़रिया सोच कह लें, तर्ज़ फ़िक्र कह लें, तर्ज़ अमल कह लें, ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ कह लें, उसको नज़रिया कहते हैं। ठीक है जी। तो इंसान के पुख्ता पक्के, जो बदल नहीं सकते, अटल नज़रियात को अकायद कहा जाता है। ठीक है जी। नज़रिया ही अकायद है।
ہاں تھوڑا سا فرق ضرور ہے، لیکن نظریہ سیاسی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم عقائد کی بات کریں گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے نظریات جو مذہب سے متعلق ہو۔ کہ نظریہ کیا آپ کو بتایا؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی کے بارے میں ہماری سوچ، اپروچ ٹوورڈز دا لائف، وہ کیا ہوتی ہے؟ نظریہ۔ لیکن وہ نظریات جو مذہبی ہوتے ہیں، مذہب کے بارے میں ہمارا کیا تصور ہے؟ انسان کیا ہے؟ انسان مخلوق ہے، مخلوق کیا ہے؟ خالق کیا ہے؟ کائنات کیا ہے؟ انسان کا خالق سے کیا رشتہ ہے؟ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کے نظریات کہیں گے یا مذہبی عقائد کہیں گے؟ ٹھیک ہے جی۔ تو انسان کے جس طرح کے عقائد ہوتے ہیں اسی طرح کے نظریات ہوتے ہیں کہ اس کا ہر کام انہی نظریات کا عکاس ہوتا ہے۔ دیکھیں میری جس طرح کی سوچ ہوگی میرا عمل بھی اس کے مطابق ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ سوچ تو کچھ اور ہو، عمل کچھ اور ہو، ایکشن کچھ اور ہو، زندگی گزارنے کا طریقہ کچھ اور ہو۔ ہم جس طرح سے سوچتے ہیں وہی ہمارے نظریات ہوتے ہیں، وہی ہمارے عقائد ہوتے ہیں، اور عقائد کا انسانی زندگی پر ڈائریکٹ اور گہرا اثر پڑتا ہے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں۔ دیکھیے ہمارا عقیدہ ہے بحیثیت مسلمان، الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے اللہ ایک خالق، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، رزق اللہ کے ہاتھ میں، عزت دولت شہرت اللہ کے ہاتھ میں، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت سے نوازے۔ تو اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یقیناً ہمارا عقیدہ ہے تو پھر انسان غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکے گا۔ غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی طاقت۔ جب مجھے پتہ ہے زندگی اللہ کے ہاتھ میں، میں اللہ کے سوا کس سے نہیں ڈروں گا۔ جب میں یہ جانتا ہوں کہ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، میں اللہ کے سوا کسی سے رزق کی امید نہیں رکھوں گا، کسی کے آگے جھکوں گا نہیں۔ تو یہ دیکھیے تو انسان میں کیا آئے گا؟ ایک اعتماد آئے گا، خود اعتمادی آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر ایک سیلف رسپیکٹ آئے گی، ایگو آئے گی۔ کس کی وجہ سے؟ اس کے نظریات کی وجہ سے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ نے میری زندگی میں عزت لکھی ہے تو پوری کائنات مل کے بھی مجھ سے میری عزت نہیں چھین سکتی، لیکن اگر اللہ نے میری قسمت میں ذلت اور رسوائی لکھ دی ہے تو پوری کائنات مل کر بھی مجھے اس ذلت اور رسوائی سے نہیں بچا سکتی۔ یہ ہوتے ہیں بنیادی عقائد، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلیں۔ یہ عقائد اس کے دل و دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب عقائد دل و دماغ پر کیسے حکمرانی کرتے ہیں؟ بڑی سمپل سی بات کہ جو ہماری سوچ ہوتی ہے اسی کے مطابق ہی ہمارا عمل بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم اسی کے مطابق ہی زندگی بھی گزارتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہماری سوچ ہمارا عمل اسی کے مطابق ہوتا ہے، لہٰذا جو میرا عقیدہ ہے اسی کے مطابق میں خواہش کروں گا، اسی کے مطابق میں چاہوں گا، اسی کے مطابق میں پلاننگ کروں گا۔ خواہش کرنا کیا ہو گیا؟ دل۔ پلاننگ کرنا، منصوبہ بندی کیا کرنا ہو گیا؟ دماغ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے مثلا میں آپ کو ایک آسان سی مثال دوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں دو، تمہارے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیے عقل تو یہ مانتی ہے میں نے اللہ کی راہ میں جو دے دیا میرا مال تو کم ہو گیا، اضافہ تو نہیں ہوا۔ اللہ کہتے ہیں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب اللہ فرماتا ہے اضافہ ہوتا ہے تو اب میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ کیوں؟ میرا ایمان ہے کہ اس سے مال کم نہیں ہوتا، اس میں برکت پڑتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ عقائد ہی ہیں جو انسان کے دل و دماغ کو لیڈ کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ یہی اس کے اعمال کے محرک ہوتے ہیں۔ محرک جس کو آپ کہہ لیں کہ وہ موٹیویشن آپ کہہ لیں جس کے تحت انسان کوئی کام کرتا ہے، وہ جذبہ جس کے تحت کوئی کام کرتا ہے، تو انسان کے عقائد ہی اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اس کو جذبات دلاتے ہیں نیک کام کرنے کے لیے۔ عقیدے کی مثال ایک ایسی بیج جیسی ہے اور عمل اس بیج سے اگنے والا پودا۔ ظاہر ہے کہ پودے میں وہی خصوصیات ہوں گی جو بیج میں پوشیدہ ہیں۔ دیکھیے درخت تو بیج کے اندر ہی چھپا ہوا ہے، درخت بیج کے اندر چھپا ہوا ہے۔ آپ نے زمین میں بیج بویا، پورا درخت اگایا،
لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ بیج تو آپ کسی ایک پھل کا بوئیں اور درخت کسی اور پھل کا نکالیں۔ آپ نے زمین میں جو بیج بویا ہے وہی درخت نکلے گا۔ تو آپ یہ سمجھ لیں عقیدہ وہ بیج ہے اور ہمارا عمل وہ اس بیج سے اگنے والا درخت ہے۔ دوبارہ عرض کر دوں، عقیدہ کیا ہے جی؟ عقیدہ وہ بیج ہے اور ہمارا عمل کیا ہے؟ اس بیج سے اگنے والا درخت۔ یعنی جیسا ہمارا عقیدہ ہوگا، جیسی ہماری سوچ ہوگی، ویسا ہی ہمارا عمل ہوگا۔ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر ہمارا عقیدہ درست ہوگا، اگر ہمارا عقیدہ درست ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہمارا عمل بھی اس کے مطابق درست ہوگا، اور اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا، عقیدہ غلط ہوگا، تو ہمارا عمل بھی اس کے مطابق غلط ہی ہوگا۔ آگے چلیے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں نے اپنی تبلیغ کا آغاز عقائد کی اصلاح سے کیا۔ دیکھیے عقیدہ وہ بیج ہے جس کے مطابق درخت بنتا ہے۔ میں نے بھی عرض کی، عقیدہ درست ہوگا تو درخت بھی درست ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ بنیاد عقیدہ ہے۔ دیکھیے آپ ایک روڈ پر جا رہے ہیں، سڑک پر جا رہے ہیں اور آپ غلط روڈ پر چلے جاتے ہیں، آپ جتنا سفر کرتے چلے جائیں گے اپنی منزل سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کا راستہ درست ہے تو پھر آپ درست منزل تک بآسانی پہنچ جائیں گے۔ تو عقیدہ وہ راستہ ہے، وہ وے آف ایکشن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب سے پہلے انہوں نے عقیدے کی اصلاح کی، عقیدے کو درست کیا۔ جب عقیدہ درست ہوتا ہے تو اعمال اس کے مطابق اپنے آپ درست ہوتے چلے جاتے ہیں۔ عقیدہ غلط ہوگا تو اعمال بھی اس کے مطابق غلط ہی ہوں گے۔ سید دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں پیغام رسالت پہنچانا شروع کیا، جب آپ نبی کے طور پر مبعوث ہوئے تو سب سے پہلے عقائد کی اصلاح پر زور دیا۔ عقیدہ عرب کیا تھا جی؟ آپ جانتے ہیں وہاں شرک تھا، بت پرستی تھی۔ تو سب سے پہلے عقیدہ کیا تھا کہ ایک اللہ واحد ہے جو عبادت کے لائق ہے، اللہ خالق، ہم سب مخلوق۔ ایک وقت تھا صرف خالق تھا، مخلوق نہیں تھی۔ جلد ایک وقت آئے گا صرف خالق رہے گا، مخلوق نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کون؟ ابتداؤں کی ابتدا۔ اللہ تعالیٰ کون؟ انتہاؤں کی انتہا۔ جب کچھ نہ تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہ ہوگا تو اللہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ یہ بنیادی عقیدہ، یعنی اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو بنیادی عقیدہ توحید ہی ہے۔ باقی تمام عقائد جو ہیں وہ اسی عقیدہ توحید کے ارد گرد ہی گھوم رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اسلام کے بنیادی عقائد، پہلے توحید۔ توحید کیا؟ اللہ تعالیٰ کو ذات میں ایک ماننا کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کو صفات میں ایک ماننا کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں کسی کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو صفات کے تقاضوں میں ایک ماننا۔ صفات کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ کہ صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے، صرف اللہ سے ہی امید وابستہ رکھنی ہے۔ خوبصورت شعر سنیے، حمد کا شعر، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عقیدہ توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پہلا عقیدہ ہے جی توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کو ذات صفات میں ایک ماننا۔ دوسرا عقیدہ رسالت، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام بھیجے، کم و بیش 1,24,000 جو لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے رہے، اور جب ان کے انتقال کے بعد لوگ نبی کی تعلیم کو بھلا دیتے تھے تو اور انبیاء بھیجے گئے جو یا تو اسی شریعت کو جاری رکھتے تھے یا نئی شریعت لے کر آتے تھے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے،
اور نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد ملائکہ، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں جو اللہ کے حکم پر کائنات کو چلا رہے ہیں۔ یہ گناہ سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ آسمانی کتابیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر آسمانی کتابیں بھیجی اور صحائف بھیجے، یعنی مختلف صحیفے، آپ انسٹرکشنز کہہ لیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم بحیثیت مسلمان تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ کسی بھی آسمانی کتاب پر ایمان نہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ ہم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، البتہ یہ بھی ایمان لاتے ہیں کہ پچھلی کتابوں میں تحریف کر دی گئی، لوگوں نے تبدیلیاں کر لیں، ٹیمپرنگ کر لی، کیونکہ وہ اپنے وقت کے لیے تھیں اور ان کی تعلیمات بھی صرف اپنی قوم اور اپنے علاقے کے لیے تھیں۔ لیکن نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے آخری نبی ہیں، تو آپ پر جو کتاب اتری قرآن پاک یہ محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ قیامت تک اس میں کوئی زبر زیر تک کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ایک اور عقیدہ آخرت پر ایمان لانا، یعنی ایک دن ایسا ہوگا کہ کائنات ختم ہو جائے گی، پھر ایک دن ایسا ہوگا کہ سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان کے اعمال کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ یہ بنیادی عقائد توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابوں اور آخرت پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، دیا گیا سورہ البقرہ آیت نمبر 177، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے۔ دیکھیں لفظ لکھا والکن، اب والکن جس کو عربی میں کہتے ہیں، اردو میں اسی کو لیکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بڑی نیکی تو یہ ہے کہ کوئی ایمان لائے، یعنی سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ ایمان لانا۔ کس پر؟ اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب الہامی کتابوں اور پیغمبروں پر۔ سب، صرف قرآن کی بات نہیں، اور یہ سب الہامی کتابیں، ٹھیک ہے۔ آمن باللہ، اللہ پر، والیوم، یوم کہتے ہیں دن کو، یوم الآخر، آخرت کے دن پر، وملائکۃ، فرشتوں پر، والکتاب، اور تمام کتابوں پر، والنبیین، اور تمام انبیاء اکرام پر، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ بنیادی عقائد بنیادی طور پر کون سے ہیں۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں جی۔ پہلا عقیدہ، عقیدہ توحید، جو ہم نے دیکھا کہ دین کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ جتنے بھی عقائد ہیں وہ سارے توحید کے ارد گرد ہی گھوم رہے ہیں۔ تو توحید کا مفہوم کیا ہے؟ اسلامی عقائد میں پہلا عقیدہ توحید ہے۔ توحید کے معنی ایک ماننا، یکتا جاننا، ایک ماننا۔ اللہ تعالیٰ بیٹا ایک ہے، جس کو توحید کہتے ہیں، بنیادی عقیدہ۔ توحید کے الٹ شرک ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات، صفات یا صفات کے تقاضوں کے ساتھ کسی کو شامل کرنا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ اس کو ہم شرک کہہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو شرک سے بچائے کہ یہ ناقابل معافی گناہ ہے جی۔ دین کی اصطلاح میں، اصطلاح کیا ہوتا ہے جی؟ جس کو انگلش میں آپ کہتے ہیں ٹرمینالوجی۔ آپ نے اردو میں بھی اس چیز کو پڑھا ہوگا، یعنی ایسے الفاظ جو مخصوص جگہوں پہ مخصوص معنی دیں۔ یعنی ایک لفظ کا ممکن ہے ایک جگہ پہ مطلب کچھ اور ہو، لیکن کسی خاص جگہ پہ اس کا مطلب کچھ اور ہو، تو اس کو اصطلاح یا ٹرمینالوجی کہتے ہیں۔ تو دین کی اصطلاح میں، یعنی جب ہم دین کی بات کریں گے تو وہاں توحید کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ سب سے برتر و اعلیٰ اور ساری کائنات کا خالق و مالک، ہستی کے واحد اور یکتا ہونے پر ایمان لانا۔ یہ پوری کی پوری کائنات کا واحد یکتا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ صرف ارادہ فرماتا ہے، کن، ہو جا، فایا کن، اور ہو گیا۔ وہ ارادہ فرماتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی عبادت کے لائق سمجھنا۔ میں نے بھی آپ سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان جو بشری تقاضوں کے تحت گناہ ہوتے ہیں اللہ انہیں معاف فرما دے گا، یقیناً اللہ معاف فرما دے گا۔
اللہ کہتے ہیں میں ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں، معاف فرما دوں گا سوائے شرک کے۔ شرک ایسا گناہ ہے جس کی کسی بھی شکل معافی نہیں ہے، اور شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات یا صفات کے تقاضوں میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شامل کرنا شرک کہلاتا ہے، اور یہ ناقابل معافی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے کی لعنت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فلاح و بہبود کے لیے بے شمار انبیاء بھیجے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے، سے لے کر ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، یہ کم و بیش 1,24,000 احادیث میں ذکر آتا ہے، اگرچہ قرآن میں نام سب کے نہیں ہے، بہت کم نام ہے، سب نے لوگوں کو توحید کی تبلیغ کی۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، جتنے بھی انبیاء آئے سب کا مذہب اسلام ہی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میرا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ تو جتنے بھی آئے سب کا پسندیدہ مذہب اسلام ہی تھا، سب اسلام کی تعلیمات ہی لے کر آئے، سب توحید کی تعلیمات لے کر آئے، سب بت پرستی کے خلاف تھے۔ جتنے بھی انبیاء آئے سب نے لوگوں کو توحید کی تبلیغ کی، انہیں بتایا کہ کائنات کی تمام اشیاء اللہ ہی کی مخلوق۔ یہ دیکھیے، اگر یہ کائنات کی مثال آپ ایک باغ کی لے لیں، باغ میں مختلف طرح کے پھل پھول ہوتے ہیں، جو باغ کا مالی ہے وہ باغ لگاتا ہے، جب تک مالی چاہے گا وہ باغ رہے گا، اور جب مالی چاہے گا اس باغ کو ختم کر دے گا۔ ہم سب اس کے عاجز بندے ہیں، جب تک اللہ چاہے گا یہ کائنات رہے گی، جب چاہے گا یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کون ابتداؤں کی ابتدا، اللہ تعالیٰ کون انتہاؤں کی انتہا، لہٰذا عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی، اور صرف اسی کے احکام کو ماننا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی نہیں ہے جو اس قابل ہو کہ اس کے حکم کی تکمیل کی جا سکے۔ آگے چلیں جی، وجود باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا وجود۔ انسانی نفسیات کی طرف اشارہ کیا گیا، جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو فوراً ہمارا ذہن اس کو بنانے والا کی طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ آخر ایک چیز ہے نا تو اسے کسی نے بنایا ہے نا، اپنے آپ تو نہیں بن گئی، اس کو کسی نے بنایا ہے، تو ذہن کس طرف چلا جاتا ہے؟ جس نے اس کو بنایا ہو۔ مکان دیکھے تو معمار جس نے کنسٹرکشن کی ہوتی ہے، واہ کیا خوبصورت مکان بنایا، کتنا عالی شان مکان بنایا، فوراً ذہن اس کے بنانے والے کی طرف یعنی معمار کی طرف چلا جاتا ہے۔ گھڑی کو دیکھیں تو گھڑی ساز کا تصور آتا ہے جس نے گھڑی بنائی، کیونکہ یہ انسانی عقل مان نہیں سکتی کہ ایک خوبصورت مکان، ایک چلنے والی گھڑی اپنے آپ بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو اگر ایک چیز موجود ہے تو یقیناً پھر اس کو کوئی بنانے والا بھی موجود ہے، اپنے آپ نہیں بن جاتی۔ تو جب ہم کہتے ہیں کوئی چیز اپنے آپ نہیں بن سکتی تو پھر ایسے بے وقوفوں کی عقل پر ماتم کیا جا سکتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کائنات اپنے آپ بن گئی یا انسان اپنے آپ بن گئی۔ ایک چھوٹی سی چیز تو اپنے آپ بن نہیں سکتی، یہ اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا نظام کیسے ممکن ہے کہ اپنے آپ بن جائے؟ لہٰذا انسانی عقل کا تقاضا ہے کہ جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو ذہن اس طرف فوراً جاتا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا بھی ہوگا، کیونکہ کوئی صحیح ذہن اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ اتنا بڑا منظم آرگنائزڈ ویل مینرڈ، بہت اچھے انداز سے بنا ہوا، وہ مربوط ربط کنیکٹڈ، ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں، کسی بنانے والے کے بغیر خود بخود بن گئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 10، کیا اللہ میں شبہ ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین؟ اتنے آسمان و زمین اپنے آپ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ بیٹا قرآن پاک میں اور جگہ فرماتے ہیں تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اور آگے ہے تم کائنات پہ غور و فکر کرو، تمہاری نظر تھک کر واپس آ جائے گی، تمہاری نظر تھک کر واپس آ جائے گی، مگر تم اس میں کوئی غلطی نہ پاؤ گی۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں دعوت دیتے ہیں غور و فکر کرنے کی، اور جب ہم کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت پہ ہمارا یقین اور بھی پختہ تر ہوتا چلا جاتا ہے۔
کائنات پر گہری نظر ڈالی جائے تو پوری کائنات میں ایک نظم و ضبط نظر آئے گا، آرڈر نظر آئے گا. اور یہ آرڈر کب ہوتا ہے؟ جب کسی نے یہ کائنات بنائی ہو. نعوذ باللہ، صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اگر ایک سے زیادہ اللہ ہوتے، ایک سے زیادہ خالق ہوتے، تو ایک خالق کی خواہش کچھ اور ہوتی، دوسرے خالق کی خواہش کچھ اور ہوتی. کائنات کا یہ نظم و ضبط ٹوٹ جاتا، ڈس آرڈر ہو جاتا. لیکن اگر صدیوں سے، ہزاروں لاکھوں سالوں سے سورج، چاند، ستارے مسلسل اپنے مدار میں ایک مقررہ راستے پر، ایک مقررہ رفتار سے گردش کر رہی ہیں، تو ہمیں ماننا پڑے گا. انسانی عقل اس کو مانے بغیر رہ نہیں سکتی، کیونکہ خالق ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے، جو یہ کائنات اتنے ڈسپلن کے ساتھ چل رہی ہے. سورہ ملک کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان تہ با تہ پیدا کر دیے. تہ با تہ یعنی ایک آسمان اوپر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں. تو اللہ رحمان کی صنعت میں کوئی فطور نہ دیکھے گا. صنعت آپ کہہ لیں، یعنی اس کی مہارت کہہ لیں، ہنر کہہ لیں، اسکل کہہ لیں. فطور کوئی کمی یا کسی قسم کی کوئی تشنگی، کہ دیکھیں نا، آپ کوئی عمارت دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں عمارت بڑی خوبصورت ہے، لیکن فلاں جگہ پہ یہ کمی رہ گئی. تو اللہ تعالیٰ کی عظیم کائنات میں کوئی کمی، کوئی ڈس آرڈر نہیں دیکھے گا. سو پھر نگاہ ڈال لے، پھر نگاہ ڈال دے، ریپیٹڈ، یعنی حکم دیا کہ ایک بار دیکھ، پھر دیکھ، بار بار دیکھ، بار بار غور و فکر کر. تجھے کہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ پوچھا جا رہا ہے. اور پھر نگاہ ڈال، لوٹ آئے گی تیری نگاہ تیرے پاس رد ہو کر، تھک کر. رد ہو کر، تھک کر کیا مطلب؟ یعنی تو کائنات میں کوئی نقص نہیں پائے گا. یہ اتنی بڑی کائنات اتنے منظم انداز سے جو چل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی ایک خالق ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے. تو اللہ حکم دے رہا ہے بار بار کہ دیکھ، پھر دیکھ، تو اس میں کوئی نقص نہ پائے گا. سورج اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے. مدار جس کو آپ انگلش میں آربٹ کہتے ہیں، جس میں روٹیٹ کرتا ہے، گھومتا ہے. چاند اپنے مدار میں، سورج چاند کے مدار میں نہیں جاتا، اور چاند سورج کی طرف نہیں بھٹکتا. کیا ہے؟ اپنے، یعنی دونوں اپنے اپنے مدار میں ہیں، اور چاند سورج کی طرف نہیں بھٹکتا. اس طرح سورج چاند کی طرف نہیں جاتا، چاند سورج کی طرف نہیں بڑھتا. اس طرح ایک خاص وقت دن اور خاص وقت رات رہتا ہے، یعنی دن کے بعد رات، رات کے بعد دن. سورج چاند کی گردش، دن رات کا بدلنا بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے خاص نشانی. اس کے بعد آگے چلیں تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ آفتاب، آفتاب سورج، نہ آفتاب کی مجال کے چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتا ہے، اور سب ایک دائرے میں تیر رہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کا نظام اپنے آپ نہیں چل رہا، کوئی ایک ہستی ہے جو اس کو بڑے ہی آرگنائزڈ طریقے سے چلا رہی ہے. یہاں اسٹوڈنٹس میں آپ کو وضاحت کر دوں، سائنس کے سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ جس طرح سورج کے ارد گرد گردش کر رہے ہیں چاند، ستارے، سیارے. اگر زمین کی مثال دوں، زمین سورج کے گرد جس رفتار سے گردش کر رہی ہے، کائنات کا نظم و ضبط دیکھیں، زمین جس رفتار سے گردش کر رہی ہے، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر زمین کی رفتار میں تھوڑا سا اضافہ بھی ہو جائے، تھوڑا سا اضافہ، تو کیا ہوگا؟ وہ روٹیٹ کرتے کرتے زمین اپنے آربٹ سے باہر نکل جائے گی. ایک بڑا دھماکہ ہوگا، بگ بینگ، اور یہ ساری کائنات ایک دم ختم ہو جائے گی، ڈسٹرائڈ ہو جائے گی، وینش ہو جائے گی، ڈس اپیئر ہو جائے گی. ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا اس پوری کائنات کو راکھ کا ڈھیر بننے میں. بات کو الٹ کر لیں، زمین سورج کے گرد گردش کرتے ہوئے اس کی رفتار تھوڑی کم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ سورج کھینچ لے گا، زمین سورج کے اندر چلی جائے گی، اور سیم ریزلٹ ہوگا کہ ایک ہی لمحے کے اندر یہ زمین راکھ کا ڈھیر بن جائے گی. یا راکھ تو نہیں کہیں گے، وہ جل جائے گی.
آپ کہہ لیں کوئلے کا ڈھیر بن جائے گی اور ختم ہو جائے گی. لیکن اگر لاکھوں کروڑوں سال سے یہ نظام شمسی چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی ذات ہے جو اس کو چلا رہی ہے. آپ نے ہم ضرور سنی ہوگی, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. دکھائی بھی نہ دے اور نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں ایک مقرر انداز میں نظم و ضبط پایا جاتا ہے, اور یہ نظم و ضبط اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ کائنات اپنے آپ نہیں بن گئی, کوئی ہے جو اس کائنات کا بنانے والا ہے. آگے چلیے, سورہ القمر آیت نمبر 49 میں اللہ فرماتے ہیں, ہم نے ہر چیز کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا, بقدر. قدر یعنی کس قدر؟ قدر کوانٹیٹی کو کہتے ہیں نا, ہاؤ مچ, کہ ایک خاص انداز سے پیدا کیا. ایک اس کائنات کے اندر ایک تناسب ہے, ایک سیمیٹری ہے جو اس کائنات کو برقرار رکھے ہوئے ہے, کائنات کے توازن کو برقرار رکھے ہوئے ہے. پوری کائنات ایک توازن سے بنی ہے. حضرت علامہ اقبال کا شعر ہے جی کہ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. ہر چیز ایک ترتیب کے ساتھ ہے, ایک آرڈر کے ساتھ ہے. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا, بکھر جانا, اسکیٹرڈ ہو جانا. یہ کائنات ایک ترتیب سے بنی ہوئی ہے. جب یہ ترتیب بے ترتیبی میں تبدیل ہو جائے گی, یہ آرڈر ڈس آرڈر ہو جائے گا, تو وہ قیامت کا دن ہوگا, اور اللہ جب چاہیں گے قیامت برپا کر دیں گے. کائنات کا یہ نظم و ضبط اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ایسی اعلیٰ عرفہ ذات موجود ہے جس نے کائنات میں یہ خوبصورت نظام پیدا فرمایا. یقیناً اتنی بڑی کائنات بغیر نظام کے کسی بھی شکل خود بخود نہیں چل سکتی تھی. جی, قرآن پاک میں ایک اور جگہ سورہ ال عمران آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور دن رات کے عدل بدل چینج ہونا, رات کے بعد دن, دن کے بعد رات میں اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. قرآن پاک بار بار ہمیں دعوت دیتا ہے غور و فکر کی. میں نے جس طرح بھی آپ سے عرض کیا کہ اللہ فرماتے ہیں, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کائنات پر غور و فکر نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی, تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے. رات دن, چاند, دن رات کا بدلنا, چاند سورج, زمین و آسمان کا نظم و ضبط, یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور کاریگری کی نشانی ہے کہ اتنی بڑی کائنات کس طرح سے نظم و ضبط کے ساتھ چل رہی ہے. سورہ نمل کی آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کاریگری اللہ ہی کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کاریگر ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے. دیکھیں, ہم گھر میں چیزیں بناتے ہیں, چیزیں خراب بھی ہو جاتی ہیں, چیزیں ٹوٹ بھی جاتی ہیں, چیزیں کام کرنا چھوڑ بھی دیتی ہیں, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائیں. ہم نے جو چیز اپنے فائدے کے لیے بنائی, پتہ لگے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. لیکن آپ دیکھیں, اتنی بڑی کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, کس خوبصورتی کے ساتھ اپنے آپ بہترین انداز سے چل رہی ہے, تو یقیناً اس کے پیچھے ایک عظیم ہستی ہے, اور وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ کائنات بنائی. سورہ طور کی آیت نمبر 35 اور 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کیا یہ لوگ کسی کے پیدا کیے بغیر پیدا ہو گئے ہیں, خود بخود پیدا ہو گئے ہیں, یا یہ خود اپنے خالق ہیں, یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیے تھے. کہ دو چیزیں ہیں نا, یا تو خود پیدا ہو گئے یا انہوں نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے, یا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کر لیا ہے. اصل یہ ہے کہ ان میں یقین ہی نہیں. اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے ایک ہی چیز کو بار بار کہ غور و فکر کرو. اگر اللہ چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر
انسان سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات نہیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے انسان نہیں بنائے، تو پھر کیا تم نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ ایک بڑی ہی عقل کی بات ہے، لاجیکل بات ہے۔ اگر دلیل عقل سے دیکھیں، اس کائنات کو دیکھیں، اس کائنات کی عظمت کو دیکھیں، کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ہمارا یقین پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس طرح زمین و آسمان ساری کائنات وجود باری تعالیٰ کی گواہی دیتے ہیں، ایک ایک ذرہ، اسی طرح انسان کی فطرت کی آواز بھی یہی ہے۔ انسانی فطرت اس چیز کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتی کہ یہ کائنات کسی عظیم اور برتر ہستی نے بنائی ہے۔ انسانی تاریخ کے مطالعے سے مہذب اور وحشی سے وحشی ہر طرح کی قوموں میں قادر مطلق کی ذات کا اعتراف ملتا ہے۔ قادر قدرت رکھنے والا، بنانے والا، مطلق ایبسلیوٹ، مکمل، یعنی جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں کسی نہ کسی شکل میں یہ موجود ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، کیونکہ یہ انسانی عقل مان نہیں سکتی کہ یہ سب کچھ اپنے آپ بن گیا۔ آثار قدیمہ یعنی جو ماہرین ہوتے ہیں، پرانے زمانے چیزوں کی تحقیقات کرنے والے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کے مختلف گوشوں میں بسنے والی وحشی اقوام یعنی پرانے زمانے کی جو تہذیب سے پہلے کی، جس کو ہم جنگل کے دور کا کہتے ہیں، افراد کی فکری و ذہنی سطح بہت پست تھی، جس کو آپ سمپل آئی کیو لیول کہہ سکتے ہیں، کہ ان کا آئی کیو لیول یہ نہیں تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان میں محدود تھی، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کی قائل تھی، وہ قومیں بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کی قائل تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو وجود باری تعالیٰ ہے اس پر ایمان لانا انسانی فطرت کا لازمی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں، ترجمہ: اللہ کی فطرت کا اتباع کرو، اتباع پیروی کرنا، کاپی کرنا، اس راستے پر چلنا جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ ہمیں چاہیے کہ انسانی فطرت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اب آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دو۔ انسانی فطرت کیا ہے جی؟ کہ رات کو ہم جلدی سو جائیں، صبح جلدی اٹھیں، لیکن آپ جانتے ہیں ہم ایسا نہیں کرتے۔ شہروں میں، بڑے شہروں میں خاص طور پر ایسا ہوتا ہے، آدھی رات تک جاگتے رہتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں۔ سنڈے کو تو خاص طور پر ایسا ہوتا ہے۔ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ تو ہم جتنا انسانی فطرت کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اب دیکھیں دیہاتوں کی زندگی فطرت کے قریب ہے، وہ لوگ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں، زیادہ خوشحال ہوتے ہیں، وہاں آب و ہوا تازہ ہے، ان کی صحت اچھی ہے، ان کی دماغی جسمانی دونوں صحت بہتر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم روزگار کی مجبوریوں کے تحت شہر آتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ دیہات کی زندگی فطرت کے قریب ہے۔ ہم جتنے فطرت کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں ہماری زندگی آسان ہوتی چلی جاتی ہے، جتنے فطرت سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں ہماری زندگی میں مشکلات آتی چلی جاتی ہیں۔ اور انسانی فطرت کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات اور صفات میں ایک مانا جائے، کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی شکل میں شریک نہ کیا جائے۔ اسی طرح آگے چلیں تو سورہ الذریات کی آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، یقین لانے والوں کے لیے۔ دیکھیں، جس نے قسم کھائی ہے اللہ پہ یقین نہیں رکھنا، جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اندھا کر دیا، ٹھیک ہے جی، بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے خود تمہاری ذات میں، تو کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اللہ چیلنج کریں کہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں یقین کرنا پڑتا ہے کہ یہ اتنی وسیع نظام اپنے آپ نہیں چل رہا، یقیناً کوئی ذات ہے جو اس نظام کو اس طرح سے مربوط انداز سے چلا رہی ہے۔ کائنات کو بنانے والی یہ اعلیٰ و برتر ہستی صرف ایک ہی ہے، اور وہ ایک کون ہے؟ وہ ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کی صحیح سوچ اس نتیجے پر پہنچاتی ہے کہ کیونکہ ایک سے زیادہ رب ہوتے تو باہمی تصادم کی وجہ سے یہ کائنات کا نظام ایک لمحے بھی قائم نہ رہتا،
جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بات کی. دیکھیے دو خدا ہوتے ہیں نعوذ باللہ سمجھانے کے بعد. ایک اللہ چاہتا کہ سورج مشرق سے نکلے, دوسرا چاہتا مغرب سے نکلے, کائنات میں تضاد آ جاتا. اب مثال لے لیں, چھوٹی سی مثال لے لیں کہ اگر ایک کالج میں ایک پرنسپل ہوتا ہے جس کے آرڈر پر سارے انتظامات ہو رہے ہوتے ہیں, اگر ایک کالج میں دو پرنسپل ہو اور دونوں کے پاس اتھارٹی ہو, تو آپ تصور کریں وہ کالج کس طرح سے چلے گا. وہ کالج نہیں چل سکے گا. اتھارٹی ایک کے پاس ہی ہوتی ہے, جس کو ایبسلیوٹ اتھارٹی کہتے ہیں, جس کو قادر مطلق کہتے ہیں, جس کو سوورن اتھارٹی کہتے ہیں. آپ سیکنڈ ایئر پاک اسٹڈی میں پڑھیں گے سوورن اتھارٹی, اقتدار اعلیٰ, اختیارات کا سرچشمہ. ٹھیک ہے جی. کائنات اپنی مضبوط و منظم شکل میں موجود ہے, جو اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ ایک ہی اللہ ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے. سورہ الانبیاء آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اگر ان دونوں یعنی زمین و آسمان کے علاوہ اللہ کو کوئی معبود ہوتا تو ان دونوں میں فساد برپا ہو جاتا. وہی بات کہ حکم ایک کا چلے گا. آپ گاڑی کی مثال لے لیں, ڈرائیونگ سیٹ پہ ڈرائیور ایک ہی ہوگا. آپ رائٹ لیفٹ دونوں طرف سٹیئرنگ لگا دیں اور دو ڈرائیور بٹھا دیں. آسان سی مثال ہے نا. بس جا رہی ہے, گاڑی جا رہی ہے, ایروپلین جا رہا ہے, رائٹ لیفٹ دو سیٹوں پہ دونوں پہ آپ سٹیئرنگ لگا دیں یا پورا سسٹم لگا دیں, دو پائلٹ یا دو ڈرائیور چلا رہے ہوں تو وہ گاڑی وہ جہاز تباہ ہوگا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں اربوں سالوں سے اگر یہ کائنات منظم طریقے سے چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی ذات باری تعالیٰ ہے جس پر ایمان لانا انسانی فطرت کا تقاضا ہے. اور اللہ کو ذات صفات کے تقاضوں میں ایک ماننا توحید کا تقاضا ہے. توحید ہی اسلام کی بنیادی روح ہے. توحید کے متضاد شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں فرمائیں گے. باقی ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہ معاف فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو شرک کی لعنت سے بچائے, توحید کو سمجھنے اور توحید کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یعنی اللہ تعالیٰ ذات میں بھی ایک ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صفات میں بھی ایک ہے, یعنی جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ صفات اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی ہو نہیں سکتی سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی صفات میں سے کچھ حصہ عطا فرما دے. جس طرح انسان کو صفات میں سے ایک حصہ عطا کیا گیا وہ ایک الگ بات, لیکن جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں. اللہ تعالیٰ کو ذات میں ایک ماننا, اللہ تعالیٰ کو صفات میں ایک ماننا, یہ عقیدہ توحید کی بنیاد ہے. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یا اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ شرک میں آ جاتا ہے جو ناقابل معافی گناہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں میں ہر گناہ معاف فرما سکتا ہوں سوائے شرک کے, اس کی کوئی بھی معافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ذات میں یکتائے ایک ہے, اس کا کیا مطلب؟ ذات کی یکتائی یعنی ایک ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں کوئی دوسرا حصہ دار نہیں ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ خالق ہے, یاد رکھیے حصہ داری مخلوق میں ہوتی ہے, مخلوق میں حصہ داری ہوتی ہے. خالق جس نے پیدا کیا اس کا کوئی حصہ دار نہیں ہو سکتا. جب اس کا کوئی حصہ دار نہیں ہو سکتا کوئی اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. وہ کسی کا باپ نہیں, وہ کسی کا بیٹا نہیں, وہ کسی کا بھائی نہیں. بلکہ آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مذکر مؤنث کی تقسیم سے بھی پاک ہے. یہ تو مخلوق میں تقسیم ہوتی ہے نا مذکر مؤنث کی, یہ الگ بات کہ علم و ادب میں مذکر استعمال ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے, ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کا حقیقت میں کوئی شریک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ
نہ کسی کا بیٹا نہ بیٹی نہ اس کا کوئی بیٹا بیٹی ہو. اس طرح میں نے آپ کو کہا کہ وہ یہ جنس کی تقسیم سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے. جس طرح نعوذ باللہ کفار کہا کرتے تھے کہ جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس تقسیم سے پاک ہے. بڑی سمپل سی بات، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا. اس کی بہت خوبصورت تشریح سورہ اخلاص میں مختصر 4 آیات میں کی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کہہ دو هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. بے نیاز کا مطلب کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کو کسی نے کوئی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا. کوئی بھی کسی بھی شکل میں اس کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. اب دیکھیں، برابری بھی وہی، ذات میں بھی برابری ہو سکتی ہے، صفات میں بھی، صفات کے تقاضوں میں بھی. لیکن یہ برابری کا تصور مخلوق میں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی صفت میں کسی کے برابر ہو، کسی سے بہتر ہو، کسی سے برتر ہو، مقابلہ کیا جا سکتا ہے. لیکن خالق تو ایک جس نے کائنات بنائی. ایک وقت تھا جب یہ کائنات نہیں تھی، صرف اللہ تھا. جلد ایک وقت آئے گا جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی اور صرف اللہ تعالیٰ کا وجود ہی باقی ہوگا. لہٰذا کسی بھی شکل میں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ صفات کے تقاضوں میں اس کی برابری ہو سکتی ہے. اور میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں کہ جو برابری کی بات کرے گا یہ شرک میں آئے گا، جو ناقابل معافی گناہ ہے. صفات اللہ تعالیٰ کی یکتائی، دیکھیں یہ تھا اللہ تعالیٰ ذات میں ایک. آگے چلیں، اللہ تعالیٰ صفات میں بھی ایک ہے. تو صفات کی یکتائی کا مفہوم کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ایسی صفات کاملہ کا مالک ہے. صفات کاملہ مکمل، جس میں کوئی کمی نہ ہو. دیکھیے، انسان یا مخلوق کی کسی بھی صفت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، کمی زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات مکمل اکمل، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں نہ صفات میں. تو صفات بارہ تعالیٰ کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صفات کاملہ کا مالک ہے جو کسی فرد میں ہو نہیں سکتی، کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا. وہ اپنے علم، قدرت، طاقت رکھنا یعنی ارادہ، سمع سننا، بصر دیکھنا، غرض ہر صفت میں یکتا و بے مثل ہے. یکتا ایک ہے، بے مثل، اس کی کوئی کسی طرح اس کی کوئی مثال ہو نہیں سکتی. صفات کے تقاضوں میں یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا، وہی سب کا مالک بھی ہے، رازق بھی ہے. پیدا بھی اسی نے کیا، رزق بھی وہی دیتا ہے. لہٰذا ہمیں زندگی موت کے لیے اللہ کی طرف دیکھنا ہے، ہمیں رزق کے لیے اللہ کی طرف دیکھنا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے کسی قسم کی کوئی امید وابستہ رکھتا ہے تو یقیناً وہ شرک میں آتا ہے، جو ناقابل معافی گناہ ہے. سب اللہ تعالیٰ ہی کے محتاج ہیں، وہی ہے سب کو دینے والا. لہذا تمام مخلوق پر لازم ہے کہ اپنے خالق و مالک اور قادر و علیم کی بندگی بجا لائیں، یعنی اسی کی عبادت کریں، کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ بنائیں اور اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں. اللہ تعالیٰ ذات میں ایک، اللہ تعالیٰ صفات کے تقاضوں میں ایک، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، رزق فاقہ اللہ کے ہاتھ میں. وہ جس کو چاہے نواز دے، جس کو چاہے عطا کر دے، جس سے چاہے چھین لے، جب تک چاہے عمر دے، جب تک چاہے موت دے. اس کے آگے سب بے بس ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے.
اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ رحمتیں کرنے پر آئے, اس جیسا رحم کرنے والا کوئی نہیں, اس جیسا درگزر کرنے والا کوئی نہیں, اس جیسا عطا کرنے والا کوئی نہیں. اللہ قہر پر اتر آئے, اللہ کے قہر سے ہم بچ نہیں سکتے, کوئی ہمیں اللہ کے قہر سے بچا نہیں سکتا. لہٰذا زندگی مانگیں تو اللہ سے مانگیں, رزق مانگیں تو اللہ سے مانگیں, تحفظ مانگیں تو اللہ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ اس چیز سے خوش ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم غیر اللہ سے کوئی امید وابستہ کرتے ہیں تو یہ شرک میں آ جاتا ہے. جو حضرت اقبال کا خوبصورت شعر, میں کبھی جو سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. دیکھیے ہم سجدے اللہ کو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے. سجدہ اللہ کو کیا جاتا ہے, لیکن کیا ہے, ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. جو بت پرست ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں, سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں, لیکن دلوں میں خواہشوں کے بت موجود ہیں. اب ہو نہیں سکتا نا کہ دل میں اللہ بھی ہو اور دل میں بت بھی ہو. دل میں اللہ بھی ہے اور دل میں ہم نے خواہشوں کے بت بھی بسائے ہوئے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا. پہلے خواہشوں کے بتوں کو توڑنا ہوگا, دل کو پاک کرنا ہوگا خواہشوں کے بتوں سے. بہت خوبصورت شعر مولانا ظفر علی خان کا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی, خلوت تنہائی. ہمیں دل کو پاک کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے, اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو صحیح معنوں میں توحید کا مفہوم سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آخر میں ایک بہت خوبصورت ہم سنیے. مجھے حمد کی اشعار بہت پسند ہے, پیر نصیر الدین شاہ صاحب کی ہم, جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے. آپ بھی سنیے. فرماتے ہیں جی, کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں, کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے, سب کا داتا ہے تو, سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے, کون مقبول ہے کون مردود ہے, بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے, جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر, تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے, کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی, کس کے ہاتھوں میں ہے کنجی مقسوم کی, رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا, مسند آرائے بزم عطا کون ہے, اولیاء تیرے محتاج اے رب کل, تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل, ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری, ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے, میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں, جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زباں, اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو, نامبر کیا بلا ہے صبا کون ہے, ابتدا بھی وہی انتہا بھی وہی, ناخدا بھی وہی ہے خدا بھی وہی, ہے جو سارے جہانوں میں جلوہ نما, اس احد کے سوا دوسرا کون ہے, اولیاء انبیاء اولیاء اہل بیت نبی, تابعین و صحابہ پہ جب آ پڑی, گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی, تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے, اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے, کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے, اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ, ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. سب اللہ تعالیٰ کی ہی عطا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.